अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं मोहम्मद मालिक। अभी आपको जैसे मैंने कल बताया था कि ये 2 पार्ट का प्रोग्राम है, आज उसी का सेकंड पार्ट है। इसमें बड़ी सेंसिटिव बातें हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आप थोड़ा सा रिकैप देख लें फर्स्ट एपिसोड का, सो वी नो कि हमने डिस्कशन कहाँ छोड़ी थी, एंड देन विल टेक इट ऑनवर्ड्स। इस मुल्क में हो क्या रहा है, ओवरऑल पॉलिटिकल एक ओवर आर्चिंग डिस्कशन करेंगे। कोई कहता है कि जी वजीर आजम तो बन गए, इंटीरियर मिनिस्टर उनका नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर आधा तीता ज़्यादा बटेर है। कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस को एक नो विन सिचुएशन में डाल दिया गया है। पीटीआई वाले उसका जो लेटर का फर्स्ट पार्ट था उसको खा जाते हैं, जिसमें जस्टिस सिद्दीकी का जिक्र है। पीएमएलएन वाले सेकंड पार्ट को खा जाते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि आज भी ब्लैकमेलिंग होती है। जो ही नोटिफाई हुआ उसके बाद हम पीछे लग गए, ये तो हुकूमत का जज है, ये तो फलां का जज है, ये तो फैसला नहीं करेगा, ये यूं नहीं करेगा। उन्होंने इतनी उन पर तनकीद की को जज साहब भाग गए। सेंसिटिव मामला है, क्योंकि अगर सुपीरियर जजेस को इस तरीके के खतूत इतनी आसानी से डिलीवर हो गए तो कुछ भी हो सकता है। औरंगजेब साहब को फेलियर किया जाए बाय रिटार्डिंग द प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस। जो सबसे ज्यादा जो ऑब्जेक्शन होता था वो पीपल्स पार्टी को था, लेकिन पीआईए पे तो वो भी मना नहीं कर रहे। मेरे ख्याल से इंशाल्लाह ये निचकारी हो जाएगी पीआईए की। औरंगजेब साहब की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज किया जा रहा है। वी डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन। आपके ख्याल में ये कोइंसिडेंस है कि डार साहब बन गए हैं? अगर डार साहब का कोई लार्जर पिक्चर आपको नजर आती है? मेरा ख्याल है डार साहब को ये नहीं करना चाहिए था। या तो अगर आपको नहीं दी थी फाइनेंस मिनिस्ट्री, उन्होंने आपकी फैमिली है ना, दे आर ए फैमिली। और डार साहब एक हमेशा से एक उनका रोल रहा है नवाज शरीफ साहब के दौर से ज़्यादा, और शहबाज शरीफ साहब के साथ कभी इनके अच्छे आइडियल रिलेशनशिप नहीं रहे। उसकी वजह भी मैं बता देता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग रीज़न है, वो कभी इनको नहीं पसंद करते। अब ये एक तरह के डिफेक्टो ये प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब को, 84 कमेटीज़ के सरबराह थे। यहाँ पे दाता दरबार और ये बरी इमाम साहब जो हैं, उनकी भी देगों की देखभाल जो है ना वो यही करते थे, अभी भी शायद करते हैं मेरा ख्याल है। सो डार साहब चाहते हैं कि पूरी की पूरी प्लेट देग जो है ना वो मेरे पास हो, मैं बैठूं और उसी देग में मैं खाऊं। सुना जो वहाँ के गद्दी नशीन ये देगे संभालते थे, वो इनको संभालते थे। बहरहाल ऐसा ही होता है, इट्स ऑलवेज टू वे, वन वे ट्रैफिक तो नहीं, देयर आर नो फ्री लंचेस वो दुनिया में कहते हैं। सो डार साहब जो हैं, अब इनसे शहबाज शरीफ साहब क्यों खुश नहीं, कभी कंफर्टेबल नहीं रहे। उन्होंने इसलिए इनको फाइनेंस मिनिस्टर भी वो लेकर नहीं आया, तो बाद में जो भी उन्होंने वो काम किया मिफ्ता साहब को हटाया, वो लहदा काम। उसमें दोस्त भी शुक्र है नहीं। अब इसके रीज़न क्या है? रीज़न बड़ी मजे के, शहबाज शरीफ साहब इनको क्यों नहीं पसंद करते और कभी नहीं करेंगे वो ये रीज़न थी कि जब डार साहब थे नैब के पास थे, इनको नैब ने उठाया था 12 अक्टूबर की कू के बाद, इन्होंने जनरल उस वक्त अमजद के साथ, नैब चेयरमैन के साथ एक डील की थी, पार्डन डील की थी। और इनको अटक से लेके वो ले गए थे लाहौर, मार्च 2000 की मैं बात कर, लाहौर में गए और इन्होंने वहाँ पे जनरल साहब के साथ उनके दफ्तर में बैठ के एक सेटलमेंट कहें, डील कहें, पार्डन। हैंड रिटन नोट बड़ा लंबा है। अब हैंड रिटन नोट में एक चीज़ है जो शहबाज शरीफ साहब के बारे में जो उन्हें पसंद नहीं है कि वो सिर्फ डार साहब को पता था या फिर शहबाज शरीफ साहब को पता था। तो शहबाज शरीफ साहब ने वो आपको याद हो 42 पेजेस का हैंड रिटन नोट, बड़ा लंबा नोट है। उसमें उनका ये ख्याल था शहबाज शरीफ साहब का कि डार साहब अगर चाहते ये एक लाइन जो है ना ये छुपा सकते थे, ना लिखते, किसी को नहीं पता। क्या लाइन थी? है यही तो राज है ना, उसी तरफ में आ रहा तो सबर करे ना। वो कहते क्यूरियोसिटी किल्स अ कैट। तो उन्होंने कहा जब ये चाहते अगर एक लाइन जो है ये ना डालते तो मेरी बचत हो सकती थी, मेरी इस तरह की इन्होंने मुझे डिसरिप्यूट किया है। ये अब बात कर रहा हूँ मार्च 2020 की, ये 24 साल पुरानी कहानी है। वो लाइन ये थी कि जब ये उस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग के इंतजामात हो रहे थे, काजी फैमिली के पासपोर्ट्स लिए जा रहे थे, इधर से लिए जा रहे थे, फिर लाहौर में अकाउंट खुलवाए जा रहे थे, तो शहबाज शरीफ साहब ने इनको एक पासपोर्ट दिया था। वो एक उस अरब खतून का था, नाम भी लिखा हुआ है उसमें, जाकर पढ़ लीजिएगा। उन्होंने वो उनको दिया कि इस पे जाए, इसके नाम पे भी पैसे जो है ना आप करके ट्रांसफर करवाएं, मनी लॉन्ड्रिंग करवाएं। अब जब वो नाम सामने आया डार साहब के, उसकी वजह से खतून का पासपोर्ट है, शहबाज शरीफ साहब दे रहे हैं। अब घर वालों को पता चलता है, आपको पता है, बस हम सारे उसके विक्टिम है कि जनाब ये कौन खतून थी, किधर से आई, कैसे आई, उसका पासपोर्ट ही क्यों आया, उसके नाम पे पैसे क्यों जा रहे थे। सो डार साहब से आज तक शहबाज शरीफ साहब इस बात पे नाराज हैं कि इस बात का पता फौजियों को तो नहीं हो सकता था, जन अमजद को भी नहीं हो सकता, काजी फैमिली का आपने बता दिया, फेयर एनफ। आपको क्या पड़ी थी कि आपने एक उस अरबी खतून के पासपोर्ट की डिटेल बताई कि मुझे शहबाज शरीफ ने पासपोर्ट दिया था और मैंने जाके इस पे मनी लॉन्ड्रिंग करी और मैंने केसेस खोले। सो उस पर आज तक वो उन्होंने माफ़ नहीं किया। लिहाजा नोट करें कि उनकी हुकूमत में ये इतने उनके करीब नहीं रहते और वो इनको ज़्यादा पसंद भी नहीं करते, इनके ब्यूरोक्रेसी भी इनको ज़्यादा पसंद नहीं करते। क्यों लगा दिया उसका हेड, क्यों लगा उसी पे आ रहे हैं, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। अब एक और मसला है कि वो उनके समधी हैं नवाज शरीफ साहब के, अब आपकी फैमिली के मेंबर हैं, आपके घर का रिश्ता है। अब डार साहब इस पोजीशन, क्योंकि सारी उम्र डार साहब ने इनके अकाउंट्स हैंडल किए हैं, जो दुनिया में अच्छा बुरा किया है ना हमारे बड़े मियाँ साहब के, मतलब बड़े मियाँ साहब, अगर नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ, उन्होंने जो अच्छा बुरा दुनिया में किया है, नेक काम किए हैं, सारे अच्छे किए हैं, वो सारे का हिसाब किताब जो है ना
وہ ان کے پاس ہے. جیسے بے نظیر بھٹو صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کا جان جو تھی نا طوطے کی جان، وہ کس میں تھی؟ وہ رحمان ملک صاحب میں تھی. یاد ہے آپ کو؟ رحمان ملک صاحب اچھا کریں برا کریں کالا کریں چٹا کریں نیلا پیلا کریں نا، ان کو سارے 7 خون معاف تھے. اگر اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، بڑا اچھے تعلق تھا. میں پولیٹیکل بات کر رہا ہوں. ان کے معاملے پہ سارے بے باس ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے، وہ رحمان بابا سے ڈرتے تھے، یہ ہمیں سب کو پتہ ہے آپ کے سامنے ہی. وہ ان کی طرف دیکھ کے بات کرتے تھے کہ یہ ناراض نہ ہو جائیں. ایون زرداری صاحب جو ہیں وہ ذرا تھوڑا دبے کے بیٹھتے تھے. بے نظیر بھٹو صاحب جو ہے رحمان ملک صاحب کو ٹاپ پہ رکھتے. ریزن کیا تھی؟ کہ سارے اکاؤنٹس جو تھے ویلنگ ڈیلنگ پیسہ منی ساری ان کے پاس تھے. لہٰذا رحمان ملک صاحب جو ہیں آپ کے دوست ہونے چاہیے دشمن. ابھی بھی آپ کے ساتھ ایک چھوٹی خبر شیئر کروں، ویسے ویل انفارمڈ ہے کہ رحمان ملک صاحب کو سینیٹر نہ بنانا ان کو پیچھے کرنے کی ون آف دا ریزنز یہی تھی کہ زرداری صاحب اور ان کے درمیان ان ایشوز پہ بھی تھوڑے سے بات ہو رہے تھے، بھی کہاں کہاں فنڈ تھے، کدھر بینک اکاؤنٹ تھے، نہیں تھے. سو کمنگ ٹو دا ڈار صاحب ایپیسوڈ، سو ڈار صاحب کی بھی وہ طوطے کی وہ نہیں ہم پڑھتے تھے بچپن میں فوک کہانیاں کہ فلاں شہزادی کی جان جو ہے یا بادشاہ کی یا اس کی نا طوطے میں تھی. تو بعض لوگوں کی جان جو ہے نا یہاں لگانے سے پورا گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا امپورٹنٹ حصہ جیپرڈائز ہو سکتا ہے. یہ معمولی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے. یہ بات جو آپ کو ہمیں سمجھ آ رہی ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. انہیں یہ سوچنا نہیں چاہیے. سب سے بڑا قصور اگر مجھ سے پوچھیں، ڈار صاحب یا تو وزارت نہ لیتے، ڈٹ جاتے جی میں وزیر خزانہ بننا، نہیں بناتے تو میں کچھ نہیں بنتا. اگر فارن منسٹر میں چلے گئے، اس وقت پاکستان کو زیادہ سیریس سے آپ کو چیلنج ہے فارن فرنٹ پہ. مان لیا کہ اکانومی کا بڑا گہرا تعلق ہے فارن آفس سے، آپ ریلیشن شپ بہتر کریں، دنیا سے انویسٹمنٹ بھی لا سکتے ہیں، آپ کا تجربہ بھی ہے، ملکوں کو قید بھی کر سکتے ہیں. انڈیا نے ابھی مانا ہے، انڈیا نے مانا ہے کہ اس نے ہمارے اندر بندے مارے ہیں پاکستانی. مجھے فورن منسٹر کی نظر نہیں آئے. وہ ذرا ادھر وہ ادھر والے پرائیویٹائزیشن کا کام کر رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے ڈار صاحب جو ہیں وہ انہوں نے پہلے بھی پرابلم پیدا کی. IMF کی ڈیل کو ڈیلے کیا تھا انہوں نے، جس کی وجہ سے ڈالر 220 پہ رک سکتا تھا. مفتاح صاحب اگر ستمبر میں ڈیل وہ کر لیتے، انہوں نے 6 مہینے ضائع کرنے کے بعد پھر مارچ میں جا کے ڈیل کی. ڈالر آپ کا 300 روپے سے اوپر چلا گیا تھا. اور پتہ اس کا کیا جواب دیا تھا ڈار صاحب نے؟ یو ریمبر کہ ڈالر 300 سے اوپر کیوں گیا جب بعد میں 280 پہ لے کر. انہوں نے کہا جب میں نے کوشش کرنے کی کوشش کی تو مجھے اوپر سے کہا گیا کہ آپ نے اس میں کوئی انٹرفیرنس نہیں کرنی، کوئی آپ نے وہ نہیں کرنے. سو ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈالر کو میں روک سکتا تھا لیکن مجھے منع کیا گیا. مطلب یہ کہ مجھے ناکام کیا گیا. میرا ڈالر کو 300 اوپر سے لے جا کے پھر انہوں نے خود اس کو لے آئے 280 پہ تاکہ وہ اپنی بلے بلے کروا سکیں. ڈار صاحب از ہی پارٹ آف دا پرابلم پارٹ آف دا سولوشن؟ دیکھیے وہ فائنانس منسٹر بنے نہ بنے لیکن وہ فورن منسٹر نہیں ہونے چاہیے تھے. مظہر نے تو بالکل ہی ختم کر دیا. مظہر نے دونوں نوکریاں لے لی. ظالم آدمی ہے مظہر. سیدھی سی بات یہ ہے کہ آپ فائنانس منسٹر کے جو بھی کنسیڈریشن ہے آپ نے نہیں کنسیڈر کیا، پریشر ہوگا جو کچھ بھی ہے، اگر وہ جو ان کی ایکسپرٹیز ہیں ان کے نقطہ نظر سے وہ فائنانس میں ہیں، وہ فارن منسٹری میں کیا کریں گے؟ تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے زبردستی کسی شخص کو رکھنا ہی ہے. یہ سب سے بڑا کوسچن مارک ہے. دیکھیے جب مفتاح اسماعیل تھے، مفتاح اسماعیل کا میرے نقطہ نظر سے اسحاق ڈار صاحب اور مفتاح اسماعیل میں مجھے جو واحد فرق نظر آیا وہ یہ کہ مفتاح اسماعیل کے ساتھ کوئی ایکسس بیگیج نہیں تھا. اور مفتاح اسماعیل کو پورے ٹینیور میں آپ دیکھ لیں کہ وہ کہیں بھی پارٹ آف دا پرابلم نہیں نظر آ رہا. لیکن مفتاح اسماعیل پھر بھی پولیٹیکلی سواف تھا، وہ نہیں سنبھل بچ پایا. تو یہ اورنگزیب صاحب تو بالکل پولیٹیکلی سواف نہیں ہے. یہ تو بینکر اٹھ کے آگے ہیں اور ان کی واحد پروٹیکشن یہ ہے کہ یہ رمدہ صاحب کے داماد ہیں تو فیملی لنکس ہیں، وہی ایک بچت ہے لیکن وہ پولیٹیکل بچت تو نہیں ہے. ایک حد تک یہ ایک ٹیفلون کوٹنگ ہے نا. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ڈار صاحب کیا کیا کام کرتے ہیں. یعنی فائنانس کو تو چھوڑ دیں، فائنانس میں جو انہوں نے وہ کیا وہ اس پہ 2 رائے ہیں. وہ نواز شریف یا مسلم لیگ کی انہوں کا کوئی بھی پولیٹیکل وہ ہوتا ہے، معاملہ ہوتا ہے، اپوزیشن پارٹی سے ملنا، اس میں بھی ڈار صاحب موجود ہوتے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر وہ چاہے کوئی بھی وجہ ہو لیکن وہ ان کو ایک یوٹیلیٹی پلیئر کے طور پہ سمجھا جاتا ہے. لیکن کوئی کوالیفیکیشن وائز اگر دیکھیں خود ڈار صاحب سے پوچھ لیں نا کہ وہ فارن منسٹری میں کیا کریں گے. ان کا فارن منسٹری کا وہ کیا ہے، ویژن کیا ہے فارن منسٹری کا. تو میرے نقطہ نظر سے فائنانس کے معاملات میں 2 رائے ہو سکتی ہیں. انہوں نے جو 16 مہینے میں مفتاح کے بعد کام کیا وہ بہت زیادہ انپاپولر ہو گئے. لہذا بہتر یہ تھا کہ ان کو کچھ عرصے کے لیے بالکل سین سے آؤٹ کر دیا جاتا. جو انہوں نے پرائیویٹائزیشن کمیشن کی کمیٹی کی صدارت لی، اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. کیا یہ پرائیویٹائزیشن پروسیس کو تیز کرنے کے لیے لی کہ فائنانس منسٹر کو آہستہ کرنے کے لیے؟
میرا خیال ہے اس میں انٹرفیئرنس کے لیے تھی. دیکھیے وہ چیزوں کو کہیں اسپیڈ اپ کرنے کی کوشش کریں گے, کہیں ڈیلے کرنے کی کوشش کریں گے. اصل مسئلہ تو بیسک گورنمنٹ کی پالیسی, یا اس وقت جو آپ کی بنی ہوئی ہے کمیٹی, اس کی پالیسی کے جی پرائیویٹائز کرنا ہے, کتنی سیو ہوگی. لیکن جہاں ان کو نہیں ہونا چاہیے وہاں ان کو رکھ دیا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں. اب اور جس کو ہونا چاہیے اس کو نہیں رکھا. تو میرا خیال ہے گورنمنٹ اپنے ڈیسیجن اس حوالے سے کر نہیں پا رہی. کہیں نہ کہیں انہیں لگتا ہے شہباز شریف کو کہ ساکھ ڈار کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کرنا ہے, چاہے وہ کرنا چاہ رہے ہوں یا نہیں کرنا چاہ رہے ہوں. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے, یہ بھی آ گیا. اب میں ذرا سینسٹیو ایریا پہ آ جاؤں, وہ ہے زبیر آپ سے شروع کرتے ہیں. ہر چیز کا تاناب ایک ہی چیز پہ ٹوٹ رہا ہے کہ کیا ہوگا آنے والے دنوں میں بٹوین چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور آرمی کے درمیان میں. بھلے آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں اس کو, بھلے آپ جو مرضی کہہ لیں, ریاست کہہ لیں, وہ جگہ, لیکن نٹ شیل میں بات ہوتی ہے تو یہ فوج کی اور ان کی ہوتی ہے. خان صاحب کے ہم نے بیانات سنے لیٹلی, بلو ہاٹ بلو کولڈ ہیں. ایک دن انہوں نے بیان دیا کہ اگر میں باجوہ سے 2 دفعہ مل سکتا ہوں گورنمنٹ گرنے کے بعد تو میں کسی سے بھی مل سکتا ہوں. اگلے دن زہر والی بات میں انہوں نے سیدھا آرمی چیف کا نام لے دیا. تو وہی ہم کے لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ یار یہ 2 ایکسٹریمز ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں ایک طرف امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, پھر وہ پوری کیبنٹ لے کے چلے جاتے ہیں کور کمانڈر کے آفس میں بھی, بھلے سیکیورٹی بریفنگ ہے واٹ ایور, لیکن ان کو پتہ تھا کہ اس کا سمبلزم کیا ہوگا. اور جس دن وہ گئے اس سے اگلے دن میرے شو میں گور خان تھے, چیئرمین پی ٹی آئی. میں نے ان سے پوچھا, وہ صاف انکاری ہو گئے کہ مجھے تو نہیں ایسی کوئی بات نہیں, خبر غلط ہے. عجیب قسم کی چیز ہے. مجھے بتائیں آنے والے دنوں میں آپ کو کیا لگتا ہے, کیا آپس میں بات چیت ہوگی؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جب زرداری صاحب صدر بنے تو سارے بات کر رہے تھے زرداری صاحب دوبارہ صدر بن گئے. میں ایک سوال اٹھاتا تھا بار بار کہ صدر کیوں بنے؟ کیا ان کو پروٹوکول چاہیے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. وہ پہلے ہی تھا, ان کے پاس گورنمنٹ اپنی تھی. کیا ان کو کیسز میں امیونٹی چاہیے؟ ان کے کیسز کوئی ایسے خطرناک نہیں اب رہ گئے کہ ان کو امیونٹی چاہیے ہو. خیال یہ تھا کہ 6 مہینے سال تک بات کرنی پڑے گی فوج کو خان صاحب سے, خان صاحب کو فوج سے. یہ بات کون کروائے گا؟ یہ بات ہوگی پریزیڈنسی میں, پہلے بھی ہوئی اب بھی نہیں ہوئی. اور پیس میکر کون ہوگا؟ وہ زرداری صاحب ہوں گے. تو جو پیس میکر ہوتا ہے اس ملک میں وہی کنگ میکر ہوتا ہے. تو وہ تو سیکنڈ سٹیج کی بات ہے. آپ کے خیال میں کیا ان 2 کے درمیان میں کبھی رپروشما ہو سکتا ہے, یا اب یہ بات انکنسیلیبل ڈفرینسز پہ چلی گئی ہوئی ہے؟ دیکھیں, پاکستان کے مالک حالات ایسے ہیں کہ کسی کے کنٹرول کی بات نہیں ہے. یہ پاکستان کو اگر کوئی چیز ایک چیز چاہیے, and especially with respect to PTI and its chairman, but the entire PTI, it's a healing process that Pakistan needs. پاکستان میں اتنی ایکسٹریم پولرائزیشن, آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا. ایکسٹریم قسم کا کریک ڈاؤن کیا ہے, لوگوں کو اندر بند کیا ہے, کچھ کو فورس کیا ہے پالیٹکس چھوڑنے پر. I mean, this is a new law in Pakistani politics کہ لوگوں کو فورس کیا گیا کہ وہ پالیٹکس چھوڑ دیں, پارٹی چھوڑ دیں. 2 نئی پولیٹیکل پارٹیز IPP اور وہاں پرویز خٹک کی پارٹی بنوا کے اس میں بندے ڈلوائے گئے. اینڈ رزلٹ کیا ہوا؟ بالکل زیرو. I mean زیرو فرام دا اینگل کے جو خواہش تھی کہ جی ان کر دیا جائے. اب اگر رانا ثناء اللہ جیسے لوگ بھی اور بہت سے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ PMLN کو خراب ہوئی تھی, PMLN پولیٹیکلی جو کریک ڈاؤن ہوا تھا اس کی وجہ سے, جو عمران خان کے خلاف جو کیسز بنائے گئے اور جس پر کنوکشن دی گئی, اس کی وجہ سے بیکلیش PMLN پر آیا. سو فائدہ تو کسی کو نہیں ہوا نا, فائدہ ہوا عمران خان کو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کریک ڈاؤن جن پر ہوا, جو خاص طور پر وہ خواتین ہیں یا دوسرے ورکرز ہیں, وہ کوئی آسان بات تھی اس کو, وہ انہوں نے جو they have gone that crack down. So Pakistan cannot go forward like that. سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ایک ریالٹی ہے, اب تو ووٹ کے تھرو بھی ایک ریالٹی ہے, کوئی بھی نہیں ڈینائی کرتا. جب رانا ثناء اللہ بات کرتے ہیں اور ان کی جو باڈی لینگویج ہوتی ہے, does it show someone representing آپ یہ سنیے ایک اور زاویہ. لیٹس سے میں پاورفل بندہ بیٹھا ہوں, میں کہتا ہوں دیکھیں یار یہ عمران خان تھے, پرائم منسٹر تھے, ان کی حکومت تھی, ایوری بڈی واز آن دا رن. آج کہاں ہیں؟ پارٹی آدھی توڑ دی ہے, آدھے لوگ منکر ہو گئے ہیں,
آدھے کوئی غائب ہے یا تائب ہے, سڑک پہ یہ لوگ نہیں نکال سکتے, عمران خان اندر ہیں, سزائیں ہوگی ہوئی 14 سال, توڑتے سزائیں بھی لگ جائے گا ٹائم. تو میں تو اس اینگل سے بھی تو دیکھ سکتا ہوں کہ میں نے ایک اتنے پاورفل آدمی کو میں نے اس پوزیشن پہ لے آیا, اور جہاں تک ہے کہ پاپولیرٹی ہے, میں نے تو الیکشن لڑنا نہیں ہے, تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے مجھے کیا پرواہ ہے, میں نے کون سا الیکشن لڑنا ہے. تو یہ بھی تو ایک زاویہ ہے نا. میں تو اس لیے جاننا چاہتا ہوں کہ کس کی مجبوری بنے گی کہ الٹیمیٹلی آپ بات کریں. سب کی مجبوری بنے گی, چیف کی بھی مجبوری. دیکھیں کسی کو بھی, ان کو بھی پاکستان ہی کا انٹرسٹ ہے نا, انہوں نے بھی جو فیصلے کرنے پاکستان ہی کے انٹرسٹ میں کرنے نا, فیڈریشن کے انٹرسٹ میں کرنے, لانگ ٹرم انٹرسٹ میں کرنے. سو بائی کیپنگ آؤٹ, شٹنگ آؤٹ سم ون who is the leader of the most popular political party, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں عمران خان کو کیا کچھ کرنا ہوگا, وہ تو دوسری بات ہے, وہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے, اور ان کی اپنی غلطیاں کیا ہیں اور ان کی اپنے بلنڈرز کیا ہیں, وہ اس کی بات میں نہیں کر رہا. بٹ اس وقت جہاں پاکستان کھڑا ہے یہ ایسے جا نہیں سکتا آگے. یہ پاکستان کے 50 سال 60 سال ہم ایسے ہی کرتے ہیں, پاپولر لیڈرشپ کو باہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ملک اس سے آگے. آپ کے خیال میں نواز شریف کو نہیں باہر کرنے کی کوشش کی, کیا ہوا؟ آپ کے خیال میں ایک پاسبل ریپروشما یا ڈائلاگ کتنا دور ہے؟ مہینوں کی بات ہے, سال کی بات ہے؟ What do you think? دیکھیں میرے خیال ہے مہینوں کی بات ہے, کیونکہ الیکشنز ہو گئے ہیں, جو نتائج تو نہیں وہ آئے, لیکن جو فارمولا چاہیے تھا کہ حکومت کس کی بننی ہے, کون پورٹ فولیوز لے گا مین, وہ ہو چکا ہے. سو اب پاکستان از نو ویئر. لیکن کیا یہ ڈائلاگ اس بات سے ڈیپینڈ نہیں کرے گا کہ کیا کورٹ سے ریلیف ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ مجھے تو سمجھ آتی ہے اگر کورٹ سے ریلیف مل جاتی ہے پھر تو ڈائلاگ شاید ضروری ہو. اگر کورٹ سے وہ ریلیف نہیں ملتی, سال 1.5 سال تک, جب تک کورٹ سے ریلیف نہیں ملتی تب تک ڈائلاگ کی کیا ضرورت ہے کسی کو؟ دیکھیں نا, جو لیگل جو میں نے سنا ہے, جو بھی نیوٹرل اچھے لائرز وغیرہ کے, وہ جو کنوکشنز کی گئی تھی وہ اتنے کمزور بیسس پر کی گئی تھی کہ ریلیف ویسے ہی مل جائے گا ان کو. اٹس اے میٹر آف ٹائم, اٹس اے میٹر آف فیو سیشنز ان دا کورٹ, ان کو ریلیف مل جائے گا. اب وہ اس کے بعد پھر ہمیں یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ زبردستی اندر بھی رکھا جا سکتا ہے, 2 کیس اور بنا کے وہ باہر آئیں, گیٹ سے باہر آئیں, ان کو دوبارہ اندر بند کر دیا جائے. بٹ میرا تو خیال ہے کہ وہ کورٹ سے ان کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا. لیکن کے اندر ہی آپ کو ریپروشما یا ڈائلاگ انیشیٹ ہوتا نظر آتا ہے. ہاں, بٹ اس کی طرف سے تالیاں دونوں طرف سے بجتی ہیں نا. عمران خان کا کیا جواب ہوتا ہے یہ تو میں نہیں کبھی کہہ سکتا, کیونکہ وٹ عمران خان وی آل نو, وہ بھی بڑے کافی ضدی آدمی ہے نا. وہ کون سا کہا تو ہے انہوں نے کہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں, ہاں, لیکن اگلے دن پھر وہ کچھ اور بھی کہہ دیتے ہیں. چلیں اس موقع پہ ہمیں منیب فاروق نے بھی بڑے اچھے ٹائم پہ جوائن کیا ہے. منیب جرنلسٹ تو جو ہیں لیکن لائر بھی ہیں. منیب, سوال اگر آپ نے سنا ہے تو آپ سے اسی سوال سے شروع کرتا ہوں. بات یہ ہو رہی ہے کہ الٹیمیٹلی ہر کسی کو ایک دوسرے سے بات تو کرنی پڑتی ہے, چاہے خان صاحب ہوں یا فوجی قیادت ہو, واٹ ایور. لیکن خیال یہ ہے کہ اگر بات چیت کی مجبوری ہوگی بھی تو تب یہ ہوگی کہ اگر جوڈیشل ریلیف ملے اور پھر اگر وہ آزاد انسان ہو تو پھر دونوں سائڈز کو بات کرنی پڑے گی آپس میں. آپ کے خیال میں جوڈیشل ریلیف ملنے کے کتنے امکان ہیں, کب تک ہے, اور آپ کے نزدیک کیا 2024 ریپروشما یا ڈائلاگ کا سال ہو سکتا ہے بٹوین خان صاحب اینڈ آرمی لیڈرشپ؟ بہت شکریہ مالک صاحب. دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں. جو جہاں تک قانونی ریلیف کی بات ہے, تو دیکھیے اگر ہم 3 کیسز کی چلے ہم بات کر لیتے ہیں, جو عید سے پہلے جن کے, جو ان کی الیکشن سے پہلے جن پہ سزا سنائی گئی انہیں, تو اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو میرٹ کو میں ہمیشہ کہتا ہوں سائڈ پر رکھ دیں. جو پروسیجرل لیپسز ہیں یا لکوناز ہیں وہ اتنے زیادہ ہے کہ کم از کم عام حالات میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ کیسز کو اگر بہت ہی زیادہ پروسیکیوشن کا زور ہو تو عدالت ریمانڈ بیک کر دیتی ہے. ادروائز وہ سسپینشن تو بڑی شور شارٹ ہے, اور سسپینشن ہوگی تو پھر اس پہ بیل بھی ہوگی. اب ایشو یہ ہے کہ کیا یہ ہونے دیا جائے گا, کیونکہ یہ بھی ایشو ہے نا کہ کیا کوئی چیز ہونے دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی. اگر تو صرف پیورلی لیگل کورس کے دیکھیں جو ماحول بن گیا ہے منیب, 6 ججوں کا خط ہے, 8 میں سے 6 جج خط لکھا ہے, سپریم کورٹ بیچ میں انوالو ہوگی. کہ ایسے موقعوں پر ہائی کورٹ کے ججز کو انفلوئنس کرنا آسان ہے؟ مالک صاحب گزارش یہ ہے کہ ہم بڑے انیوژول ٹائمز کے اندر رہ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں جو اب ہو چکا ہے. ظاہری بات ہے کچھ پھر ڈیسپریٹ مووز بھی ہوتی ہیں. آپ کو پچھلے 1 سال کے اندر کچھ ایشوز کے اوپر اوور کل بھی نظر آئی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے.
تو آپ کو پتہ ہے کچھ واقعات حالات ایسے ہوتے ہیں جن کو پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا. کئی دفعہ ہوتا ہے ان کا بیک لیش بہت زیادہ آ جاتا ہے, لیکن وہ ویل تھاٹ آؤٹ پلانز نہیں ہوتے, لیکن ایگزیکیوٹ کر دیے جاتے ہیں. اب وداؤٹ گوئنگ انٹو اسپیسیفکس میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر تو یہ ہونے دیا جاتا ہے, اسیومنگ کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایک پریشر ہے اینڈ اٹس لومنگ اراؤنڈ, تو وہ ہو جائے گا, اور شاید میرے خیال میں عمران خان کو سیاسی جو عدالتی ریلیف ہے وہ مل سکتا ہے, ریگارڈلیس کہ کوئی نیا کیس اور نئی گرفتاری وہ اور بات ہے. دیکھیے یہ تو نون کیسز ہے نا, ابھی جو 9 مئی والے کیسز ہیں ان کے اندر ان کی کوئی کبھی عدالت کے کہتی ہے ان کی گرفتاری مطلوب ہے, کبھی جی آئی ٹی ایک بات کر دیتی ہے. تو ان کیسز کے علاوہ وہ کیسز بھی ہے, پلیتھورا آف کیسز ہیں, ان کے اندر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وہ تو پروسیکیوشن بھی کافی حد تک اسٹیٹ کے قابو میں ہے نا, تو ابھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف 3 کیسز ہیں, اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو کیا 2024 میں ہمیں ڈائیلاگ پاسبل ہو سکتا ہے آپس میں؟ بات یہ ہے مالک صاحب, میں اس کو بڑا کلیئرلی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. دا وے آئی سی اٹ, دیکھیے اگر لاجک یا پریسیڈنٹ کو دیکھا جائے تو میاں نواز شریف صاحب 2018 میں ان کو سزائیں ہوئیں, 2019 کے اینڈ میں ان کی ڈیل ہو چکی تھی, وہ ملک سے باہر اسٹیبلشمنٹ نے انہیں بھیج دیا تھا, وہاں پر وہ چلے گئے, جو بھی ہوتا رہا ریسٹ دس از ہسٹری. اگر لاجیکلی دیکھا جائے تو 6 سے 8 مہینے, عمران خان کو بھی 8 مہینے ہو گئے ہیں جیل کے اندر, لائکلیہڈ تو یہی ہے لاجک وائز کہ اس سال ان کی ڈیل تھرو ہونی چاہیے اور ان کو باہر آ جانا چاہیے. بٹ دیر از اے ڈفرنس. میں 9 مئی کو تو سامنے ہی نہیں رکھ رہا نا. دیکھیں میاں نواز شریف کا پرابلم انسٹیٹیوشن کے ساتھ تھا آن ویریس ایشوز, وہ ٹھیک ہے, اس میں ویڈیو ڈان لیک بھی آ گیا اور کھینچا تانی بھی آ گئی, ٹویٹ بھی آ گئی, سب کچھ ہو گیا. یہاں جو معاملہ ہے دس از پارٹ انسٹیٹیوشنل پارٹ پرسنل, یا میں اگر کہوں جو ریشو ہے پرسنل والی اور انسٹیٹیوشن والی, وہ اگر 60-40 نہیں ہے تو پھر 50-50 ضرور ہے, اور وہ بڑا وہ سخت ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں بیکاز میں یہ بات کنسسٹنٹلی کہتا آیا ہوں. بہت سے لوگوں نے مجھے برا بھلا کہا, ہمیں گالیاں بھی پڑیں, لیکن میں 2022 کے اینڈ سے جب جنرل عاصم منیر کی تعیناتی ہوئی, میں نے اس وقت یہ کہا تھا, انفیکٹ آئی واز دا فرسٹ ون ٹو سے, کہ عمران خان صاحب نے اپنی سیاسی منجی ٹھوک لی ہے اور اس کا عمران خان کو بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. وہ انہوں نے بھگتا, آپ کے سامنے ہی ہے جو کچھ ہوا. اب مسئلہ یہ ہے کہ انسٹیٹیوشن کی تو چیزیں اور ہوتی ہیں, انسٹیٹیوشنل میموری بھی ہوتی ہے, 100 معاملات ہوتے ہیں. سو یہ ٹھیک ہے, سو یو تھنک کہ یار یہ بھی کافی, ابھی اٹس a bit hanging in the balance. جی ہاں, وقت پر چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. The show. آپ کے خیال میں 2024 رپروشپا یا ڈائلاگ کا سال ہو سکتا ہے؟ مالک بڑی اہم ڈیبیٹ ہو رہی ہے, بڑے اچھے پوائنٹس ہمارے دوستوں نے دیے ہیں. ابھی منیب جو بات کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ باہر آ گئے تھے, باہر چلے گئے تھے, اس میں فرق ہے. نواز شریف صاحب نے ہمیشہ بڑی سمجھداری سے پالیٹکس کی ہے, وہ چاہے بھگتا بھی ہے اپنے طریقے سے. انہوں نے انٹرنیشنل دوست بنا کے رکھے ہیں, اور اسپیشلی آپ دیکھیں ان کو بیکنگ رہی ہے UK کی رہی ہے, ان کو مڈل ایسٹ کی رہی ہے, سعودیز کی رہی ہے, UAE کی رہی ہے, امریکنز کی, سب کی ہے. وہ لوگ ہیں جن کو پاکستان آرمی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نہ نہیں کر سکتی, یہ ذہن میں رکھے. ان کے بیک پہ تھے, وہ لے کر گئے, اور کوئی نہ کوئی ملک ان کی ضمانت دینے کو تیار تھا. کوئی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے, کوئی ہماری تیل مارکیٹ ہے, کوئی ہمارا قرضہ رول اوور مارکیٹ ہے, دے میٹر ٹو اس. اب یہ وہ لوگ ہیں, اب ان میں سے کوئی ملک جو ہے عمران خان کی کوئی گارنٹی دینے کو تیار ہے؟ انہوں نے تو دی تھی کہ خان صاحب کو ہم لے جائیں, ان کو یہ نواز شریف صاحب کو لے گئے, 10 سال چپ رہیں گے. مشرف صاحب سے ڈیل کی اور وہ چپ رہے وہاں پہ, وہ جدہ میں بھی رہے, لندن میں بھی رہے. اس وقت دنیا میں کوئی ایک ملک عمران خان صاحب کو اپنے آنے کو نہ لے آنے کو تیار ہوگا کہ خان صاحب آئیں گے آرام سے رکھیں گے, ہم بھی رکھیں گے, یہ بھی ٹھیک. کوئی ایک ملک بتا دیں. وہ جو ملک تھے, جو خان صاحب کو سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج رہا ہے کہ جب آپ آ کے 8-10 محاذ کھولے, انہوں نے ایک بھی نہیں کھولا, فرنٹ پہ فرنٹ کہ خان کلّا ہی کافی ہے. اور ہم نے بھی چکے رکھا, یوٹیوبرز نے, میں نے, آپ نے, اور چینلز والوں, خان کلّا ہی کافی ہے. جو کوئی بچتا نہیں کیا جناب جنرل میری پھڈا نہ ہو. یہ خان صاحب خود کہتے رہے تقریروں میں, امریکہ سے وہ لڑے, چائنا سے وہ لڑے, سعودی سے وہ لڑے, آپ کی یورپین یونین سے وہ لڑے, قطر سے وہ لڑے, اس کے بعد UAE سے, مطلب دنیا کے انہوں نے 160 ملکوں سے لڑائی لی ہوئی تھی. کلّا ہی کافی ہے خان. اس کے بعد جو آپ کی لوکل آپ کی وہ تھی اسٹیبلشمنٹ تھی, انہیں بھی تو احساس ہوا کہ یہ کام تو دنیا میں ہمارے ساتھ بھارت نہیں کر سکا, کہ ہمیں دنیا میں اکیلا کر دیتا. مطلب ہمارے 3 ملک میٹر کرتے ہیں, چائنا ہے, سعودیز ہیں, امریکہ. ان سے آپ بچ کے نہیں رہ سکتے. اچھے ہیں, برے ہیں, جیسے بچائیں. آپ نے سب کی منجی ٹھوکی ہوئی تھی, جو ابھی انہوں نے منیب صاحب نے کہا. اب آپ باہر آنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہاں پاکستان میں کھلا چھوڑ دے گی؟ اب سوال تو یہ ہے نا کہ نواز شریف صاحب کو ریلیف اس لیے ملا تھا کہ ہی وازنٹ اراؤنڈ, اور مشرف کو بتایا گیا تھا سر باہر رہے گا, آپ کے اقتدار آپ آرام سے کر سکیں گے. یہ باہر رہیں گے, کیا چپ کر کے بیٹھیں گے تو الزام آپ اور میں لگانا شروع کر دیں, خان ڈر گئے.
دیکھا خان ڈر گیا, خان نے ڈیل کر لی, خان چپ کر گیا. اب خان کے اپنے ایک ان کے اندر کا ماچوئزم بھی ہے, ایک گلیڈیٹرز بھی ہیں, بریو ہارٹ بھی ہیں, ون مین آرمی بھی ہیں, وہ چپ کر کے بیٹھ نہیں سکیں گے, ایک چیز. لہٰذا یہ ڈیل مجھے مشکل لگ گئی. دوسری ایک بڑی خوبصورت فلم ہے, آپ نے دیکھی ہوگی, اس کا نام ہے دا پریسٹیج. اگین اٹس اے بیٹل بٹوین ٹو میجیشینس. یہ بھی وہی ٹو میجیشین کے درمیان بیٹل ہے سر. اگر خان صاحب کی ایگو انا جو کہ بنتی ہے, بھائی آپ کو لاکھوں کروڑوں لوگ ایڈمائر کرتے ہیں, جان دینے کو تیار ہیں, آپ کے لیے باش مظاہرے کرتے ہیں, جیلوں میں جاتے ہیں, خاندان تباہ کرتے ہیں, لاکھوں لوگ آپ کو ووٹ. جیسے زبیر نے بات کی ہے, زبیر صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو بھی ہے انٹل طریقے مختلف ہو سکتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ خان صاحب کبھی بھی انٹرسٹ آف پاکستان نہیں سوچیں گے. میرا نہیں خیال کہ آرمی چیف کبھی انٹرسٹ آف پاکستان نہیں سوچیں گے. ہر ایک کی اپروچ فرق ہو سکتی ہے. تو نیشنل انٹرسٹ میں تو بیٹھنا پڑتا ہے. نہیں سر, اب نیشنل انٹرسٹ ہر کوئی اپنے آپ ڈیفائن کرتا ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیں. ایک کے پاس توپ گن ہوتی ہے, اس کے نزدیک یہ نیشنل انٹرسٹ کچھ اور ہوتے ہیں. ہم سویلین ہیں, ہمارے نیشنل انٹرسٹ کچھ ہے. تو کبھی بھی آج تک کبھی میچ کیے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اور ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ ڈفرینٹ ہوتا ہے. نیشنل انٹرسٹ تو میچ کرتا ہے. میرا نہیں خیال. بہرحال ایک اور ڈیبیٹ ہے, پھر کسی وقت کر لیں گے. آئیے میں ان پوائنٹس کے اس پہ ایسے یہ پرسنل آپ کو 2024 سے ہوتا نظر نہیں آتا. آپ جب خان صاحب نے کل یہ کہا ہے, میں مظہر کو بھی لے لوں, آپ نے جو ابھی بات کی ہے, خان صاحب نے کل کہا ہے کہ اگر میری بشرا صاحبہ کو کچھ ہوا تو ہو از ریسپانسیبل. اگر وہ کال کو ان کو وہ ریلیز کرتے ہیں, سپوزلی وہ کروا دیتے ہیں, تو وہ آرمی چیف کو پتہ کیا جائے گی ٹانٹ. یہی ان کا سوشل میڈیا کہے گا کہ آرمی چیف ڈر کیا ہے. ایک خان نے دھمکی دی, ہمارا خان نے ایک تڑی دی اور انہوں نے ان کو ریلیز کیا, ان کو مذاکرات کرنے پڑے. ان کی ایگو دیکھ کر میں نے آپ کو پریسٹیج فلم کا کیوں حوالہ دیا, اٹس آل اباؤٹ ایگوز. تو آپ کو ریپروچ نظر نہیں آتا. آرمی چیف اگر یہ اس پہ اگر تھوڑا سا نیچے آتے ہیں تو ان کے جو حامی ہیں وہ اس کو وکٹری سمجھیں گے. آرمی چیف جو 6 لاکھ کی آرمی کو لیڈ کر رہا ہے, جو نیوکلیر بٹن پہ بیٹھا ہوا ہے, اب اس کو اپنی ایگو کے مسائل ہیں, اپنی انا کے مسائل ہیں کہ خان صاحب میرے بارے میں تقریریں کرتا ہے, اوپنلی کہتا ہے, مجھے ذمہ دار ٹھہراتا ہے, آج کا نہیں 10 دفعہ کہتا ہے. سو وہ اپنی ایگو میں پھنسے ہوئے. اگر وہ نیچے آتے ہیں تو ان کو وہاں پہ ایک اس کے امبیرسمنٹ کا سامنا ہوگا. خان صاحب جو ہیں, جو اچھی بات تھی کل, جیسے مثلا انہوں نے بڑی سمجھداری کی, بعض معاملوں میں خان صاحب بڑی سمجھداری دکھاتے ہیں. انہوں نے جنرل عاصم یا منیر صاحب پہ تو کامنٹ کیا ہے, انہوں نے قاضی فیضی صاحب پہ نہیں کیا. نوٹ کریں, کیونکہ وہاں کیسز جانے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ مجھے کوئی ریلیف ملے گا, کوئی چیز ملے گی قاضی فیضی صاحب سے. خان صاحب کی جو سب سے بڑی ان کی کوالٹی بھی ہے, اور وہ کہتے ہیں جو بیٹسمین کا سب سے اس کا پاورفل اسٹروک ہوتا ہے نا, وہی اس کی ویکنس بھی ہوتی ہے کہ آپ اسی بال پہ اس کو اگر اسی کور میں اگر بہت اچھا کھیلتے کور میں ہی آؤٹ ہوگا. خان صاحب کا بھی وہی کچھ ہوا ہے. جو سب سے بڑی ان کی کوالٹی تھی وہ ان کی سپیکنگ ہے, ان کی سپیکنگ پاور ہے, لوگوں کو میسمرائز کر لیتے ہیں, اچھا بولتے, پیچھے لگا لیتے. وہی ان کی ویکنس بھی بن گئی ہے. اب اس زبان کو انہوں نے ایک اپنے آپ کو ہیرو کے طور پر بھی اسٹیبلش کیا, انہوں نے فالوئنگ بھی بنا لی. مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی, آپ کو ریپروچ نظر نہیں آتا. مجھے نہیں, اگر آیا اٹ ول بی میریکل. اگر ہوا اٹس اے وار بٹوین دی ٹو میجیشین. مووی ذہن میں رکھیں پریسٹیج کو سر. مظہر, آپ کو 2024 میں کسی قسم کا ڈائلاگ ریپروچ نظر آتا ہے؟ بیکاز آئی ٹینڈ ٹو اگری ود زبیر صاحب کہ جو ملک کے حالات ہیں, کانفلکٹ انڈیفینیٹلی چل نہیں سکتا, تو سم تھنگ ہیز ٹو گیو. لیکن جو حالات ہیں, لیٹس سے اگر جوڈیشل کوئی ریلیف ملتی ہے, کچھ ہوتا ہے, اس پہ بھی منیب نے بڑا ایک ڈسمل پکچر پیش تو کر دی ہے, لیکن ریئلسٹک پکچر ہے. آپ کو ریپروچما یا ڈائلاگ کی پاسبلٹی 2024 میں اگلے 6 مہینے سال میں نظر آتی ہے؟ جی مجھے نظر آ رہی ہے. دیکھیے 2 چیزیں ہو سکتی ہیں مالک, اور شاید موسٹ پرابلی ہوں گی. ایک تو یہ کہ ان کو جوڈیشل ریلیف, زیادہ امکان اس کا ہے کہ جوڈیشل ریلیف ملے گا. جوڈیشل ریلیف کا مطلب یہ کہ اگر خان صاحب باہر آتے ہیں, آزاد ہوتے ہیں, تو یہ دیکھا جائے گا کہ خان صاحب کا رویہ کیسا ہوتا ہے آزاد ہونے کے بعد, جیل سے باہر ہونے کے بعد. وہ جلسے جلوس کرتے ہیں تو جلسے جلوس میں ان کی ٹون کیا ہوتی ہے, ان کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے, وہ کس کو زیادہ نشانہ بنائیں گے, یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ اسس کیا جا رہا ہے کہ جو کیسز ہیں ان میں زیادہ تر کیسز ایسے ہیں جن میں بہت زیادہ دم نہیں ہے, اور اس میں اگر ریلیف دے دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسرا ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ کی پرفارمنس اگلے 4 سے 6 مہینے میں کیا رہے گی. لیکن مظہر ابھی سب سے بڑا جو ہے May 9 کے کیسز ابھی پڑے ہوئے ہیں. دے آر دا ریئل القادر ٹرسٹ پڑا ہوا ہے. دے آر دا ریئل القادر ٹرسٹ پڑا ہوا ہے. May 9 کے کیسز آر ویری سیریس, وہ بھی پڑے ہوئے ہیں. 9 کیسز دیکھیے, 9 مئی کے کیسز میں تو وہ زیادہ امکان ہے کہ جو فرنٹ لائن لیڈرز ہیں, میں کہہ نہیں سکتا, لیکن مجھے اس چیز کا کم امکان لگ رہا ہے کہ فرنٹ لائن لیڈرز کو سزا ہوگی اس میں.
بہت سے دوسرے لوگوں کو شاید ہو جائے گی, کچھ کو ہوئی بھی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں مالک, یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے اگر گورنمنٹ اپنا کانفیڈنس ری گین کرتی ہے, معاشی صورتحال میں بہتری آتی ہے, چیزیں نظر آتی ہیں کہ ہاں یار یہ اب ایک پازیٹیو لائن پہ چل پڑی ہے, تو شاید اتنا ریلیف خان صاحب کو نہ ملے. لیکن اگر وہاں پرفارمنس اچھی نہیں جا رہی, چیزیں نیچے کی طرف جا رہی ہیں, تو آٹومیٹکلی خان صاحب کی پاپولیرٹی پھر اوپر کی طرف جائے گی. تو کہیں نہ کہیں آپ کو اس میں سے, مجھے لگ رہا ہے یہ ہے, اور میرا خیال ہے, یعنی کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کی نان ڈیلیوری ٹرانسلیٹ کر سکتی انٹو ڈیلیوری فار خان صاحب. دیکھیے ہوگا, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ریلیف بھی ہوگا اور ٹیسٹ بھی کیا جائے گا. اگر آپ کو یاد ہے کہ 77 میں بھٹو صاحب کو رہا کیا گیا اور پھر گرفتار کیا گیا, تو وہ ٹیسٹ تھا نا کہ اس کے بعد وہ نکل کر کیا کرتے ہیں, وہ ان کی ٹون کیا ہوتی ہے. یہاں بھی ٹیسٹ کیا جائے گا خان صاحب کو. کچھ چیزیں ایسی تھیں, کسی لیول پر گفتگو ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا جی 1.5 سال میں ان کے کیسز ختم ہو سکتے ہیں, لیکن یہ چیزیں انہیں کرنی پڑیں گی اس میں. اب وہ چیز میچورڈ ہوئی ہے جس کا نتیجہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جوڈیشل جو ریلیف ہے اس کا بہت حد تک تعلق پولیٹیکل ریلیف سے ہوتا ہے, کیونکہ جوڈیشل کیسز بھی کا تعلق بھی بہت حد تک پولیٹیکل کیسز سے ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں, لیکن وہ کہیں نہ کہیں کیونکہ الیکشن ہو گئے ہیں, گورنمنٹ بن گئی ہے, پارلیمنٹ بن گئی ہے, سینٹ ہو گئی ہے, سینٹ میں جس طریقے سے لوگوں کو لانا تھا وہ لے آئے ہیں, سینٹ کا چیئرمین بھی منتخب ہو گیا ہے, یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں. اب ایک پوری گورنمنٹ اور پارلیمنٹ ان پلیس ہے. کیا خان صاحب میں وہ کیپیسٹی ہے کہ اس کو اوور تھرو کر دیں؟ 2014 میں تو ان کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی اوور تھرو کرنے میں, اب ان کو وہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہیں ہے. کیونکہ ان کا پلان تو ہے, پلان تو جب مجھے بتا رہے تھے پی ٹی آئی کے لوگ کہ جی ہم نے تو دھرنا کرنا ہے اسلام آباد میں, میں نے کہا یار دھرنا تو تب نہیں چلا جب آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ تھی, اب اسٹیبلشمنٹ آپ کے خلاف ہے تو دھرنا کیسے چلے گا؟ اور اب دھرنے والا وہ نہیں ہے. دیکھیے اب آپ نے جو گرینڈ الائنس بنایا ہے وہ صرف دھرنے والا الائنس تو نہیں ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ریپروچما یا ڈائلاگ ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. مجھے کبھی امکان ہے کہ 2024 میں کسی نہ کسی لیول پر, چاہے ڈائریکٹ لیول پر نہ بھی ہو, ایک تو ڈائلاگ کے امکانات بالکل روشن ہیں, اور دوسرے یہ کہ ریلیف کے امکانات موجود ہیں. اچھا, میں اب یہ آخری 4-5 منٹ ہے, میں سب سے ایک کامنٹ ضرور لینا چاہتا ہوں. زبیر صاحب I'll start with you. مجھے بتائیں آنے والے 6 ماہ میں آپ کو انسرٹنٹی اور اکنامک یہ چیزیں ساری زیادہ پریشان کن ہوتی نظر آتی ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی سی اسٹیبلٹی آئے گی, پوری اوور آل تھوڑا سا ٹھہراؤ آئے گا نظام میں سب کچھ؟ اسٹاک مارکیٹ زبردست اچھل رہی ہے, اس وقت پرفارم کر رہی ہے, IMF کا آپ کو $1 بلین آ جائے گا. میری اطلاعات یہ ہے کہ سعودی عربیہ جب گئے ہیں پرائم منسٹر, کوئی $2 بلین ان کو وہاں سے بھی آ جائیں گے چیزیں, تو کچھ انفلوز شروع ہوں گے. 6-7 ماہ میں تھوڑی سی اسٹیبلٹی پولیٹیکل اور اکنامک نظر آتی ہے, یا بالکل اور تھنگز ول گو ساؤتھ؟ زبیر آپ سے. میں ایک بیفور آنسرنگ میں ایک کمنٹ کرنا چاہوں گا. ابھی جو لاسٹ آپ کا سوال تھا کہ نیگوسیشنز ہوں کی اور ہم کتنا کھل کے بات کر رہے تھے, اور یہ پاکستان کی حقیقت بھی ہے کہ کون کس سے نیگوشیٹ کرے گا. آئی ول ٹیک دا انڈین سسٹم اینی ٹائم پلیز. وہاں ایسی باتیں نہ کرنے کی نہیں ضرورت ہوتی ہے, نہ چیف جسٹس کے ایکسٹینشن کی باتیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. So let's be honest about a dysfunctional system. نہ ہم بات کر رہے ہیں ریلیف کہاں سے ملنے کی بات کر رہے ہیں, کورٹ سے نہیں بات کر رہے ہیں, ہم عوام کی سپورٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم بالکل وہ بات کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کی حقیقت ہے, میں اس کو ڈینائی نہیں کرتا. لیکن اوکے, آنسرنگ یور کویسچن اباؤٹ دی اکانومی اینڈ اوور آل, دیکھیں اکانومی تھوڑی بہت بہتر ہوگی, بہتر ان دا کانٹیکس کہ جتنی خراب ہو چکی تھی. مہنگائی فار ایگزامپل 30-35%, 38% بھی تھی, اب 20% پر ہے, تو ایسے لگتا ہے کہ بڑی امپرومنٹ ہو گئی ہے. بٹ 20% از آن ٹاپ آف 30%. لیٹس ناٹ فرگیٹ اباؤٹ دیٹ. اکانومی کوئی ایسی زیادہ تو نہیں ایکٹیویٹی ہوگی, بیکاز ظاہر ہے ابھی بھی ہم امپورٹس دبا کے رکھیں گے, وچ ول میک اکنامک ایکٹیویٹی ویری لمیٹیڈ, اور اس کی وجہ سے
انمپلائمنٹ اور بڑھے گی اینڈ سو آن. سو مکسڈ ہوگا, تھوڑا بہت اسٹیبلٹی آ جائے گی, جتنی خراب تھی پہلے اس کے مقابلے میں تھوڑی سی اسٹیبلٹی. بٹ اٹ آل ڈپینڈز آن پولیٹیکلی کتنا پاکستان, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کتنی ہے, یا ابھی جو بارڈر کنفلکٹس جو ہمارے یہاں ابھی جو ہو رہا ہے یہ سارا کچھ ٹیررزم کے حوالے سے, دس کین ڈیریل دا انٹائر پروسیس. کیونکہ جو فورن انویسٹر ہے اور تمام لوگ ہیں وہ ان چیزوں, یہ خبروں سے ڈسکریج ہوتے ہیں کہ یہ پاکستان از ناٹ اے کنٹری. But you think it will be a mixed bag. Time for a little break. Please don't go away. Welcome back to the show. ایک دو دن پہلے آپ کے پاس لا منسٹر تھے آپ کے شو میں, تو میری آپ سے بات بھی ہوئی تھی, تو آپ نے آن ایئر تو ان سے بات نہیں ہوئی ہے ٹینر والی 3 سال والی, لیکن آف ایئر کوئی بات ہوئی اس پہ کہ یار یہ 3 سال کی بات سن رہے ہیں ٹینر پوسٹنگ چیف جسٹس کی, تو اس پہ انہوں نے بات کی کہ چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی؟ میں نے اس میں ان سے سرسری سی ایک گفتگو ہوئی تھی, اور جو تاثر مجھے ملا بارک صاحب اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی یہ جو میں عکس کر پایا ان کے جواب سے, جو ریڈیوس کر پایا, وہ یہ کہ اگر کہیں یہ بات کسی جگہ ہوئی ہے تو اس کو حکومت اس لیے کنسیڈر نہیں کر سک رہی یا کرے گی کہ اس میں بہت سارا سیاسی کیپٹل لگ جائے گا, اور یہ اتنا آسان نہیں ہے, اس کے اندر اور بھی بہت سی چیزیں اس مکس کے اندر آ جائیں گی جو کہ شاید ممکن نہیں ہے. اور یہ بھی تاثر مجھے ملا کہ انہیں لگا کہ شاید یہ بات کسی ایک ڈرائنگ روم کے اندر یا کسی ایک دفتر کے اندر شاید ہوئی ہو, اور خواہ مخواہ اس کو ایشو بنا کر باہر لے آیا ہو. یہ کوئی اتنا بڑا مدعا یا ٹاپک آف ڈسکشن نہیں ہے کسی بھی جگہ کہ یہ لازمی کرنا ہے. کیونکہ یہ بھی تاثر مجھے ملا کہ اگر یہ ہوتا ہے تو پھر بالکل ہی لگے گا کہ نہیں, تاثر آپ کو یہ ملا ان کی بات سے کہ بڑا مشکل کام ہے کہ یار ہم انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں. آئی تھنک یہ میرے اس وقت آپ سے گفتگو بھی ہوئی تھی, میں نے آپ کو کہا تھا کہ اٹ سم ویئر لینڈڈ ان دا مڈل, جس سے مجھے لگا کہ اگر شاید کسی کی ہو, لیکن ان کو اگر یہ انٹرسٹ ہو سکتا ہے لیکن وہ اسے پریکٹیکل نہیں سمجھتے. ٹھیک, اچھا آپ کے خیال میں آنے والے 6 ماہ 60 ماہ میں اسٹیبلٹی, تھوڑی سی پولیٹیکل اسٹیبلٹی بڑھے گی یا کم ہوگی؟ دیکھیے ویسے تو جو سیاسی اسٹیبلٹی ہے وہ مجھے اتنی جلدی کسی جگہ پر آتی ہوئی نظر اس لیے نہیں آ رہی مالک صاحب کہ جو حالات اس وقت ہیں, کتنا بڑا بیگیج ہے 2024 کے انتخابات کا, اتنے زیادہ جس طریقے سے الیکشن مینیپولیٹ کیے گئے, اور جو ریزلٹس ہمارے سامنے ہے, جو کچھ بھی ہوا, ایون دا پیپل ہو آر ان دا گورنمنٹ, ان کے اندر بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ ایک دوسرے کو اشارے قبل کے بہت سے لوگ آف دا ریکارڈ بتاتے ہیں, اور یہ فلانا تو یار اتنے بڑے مارجن سے ہارا ہوا تھا, فلانا تو اتنے بڑے مارجن سے ہارا ہوا تھا. سو along these lines جب یہ چیزیں ہوں تو وہ ایک کانفیڈنس تو نہ گورنمنٹ میں نظر آتا ہے, اوپر سے عمران خان کی جماعت اس کی وہ زیادہ طاقتور ہوتی ہے نہیں ہوتی, لیکن وہ احتجاج موڈ میں رہے گی, تو وہ اسٹیبلٹی تو آپ کو نظر نہیں آئے گی. ہاں مجھے شاید لگتا ہے کہ ایک ایکسیپشن ضرور کریٹ ہو جائے, جو کہ آپ شاید مجھ سے ڈس ایگری کریں گے, کہ عام طور پر جو اکنامک اسٹیبلٹی ہے وہ ڈیورس نہیں کی جا سکتی یا اس کو ایکسٹریکیٹ نہیں کیا جا سکتا پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے, دے گو ہینڈ ان ہینڈ. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو اوور دا ٹاپ قسم کے کام کیے جائیں گے, اس سے شاید ملک کی جو معاشی ڈگر ہے شاید وہ درست ہو جائے. میں غلط ثابت ہو سکتا ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو کیا جا رہا ہے, جس طرح آپ نے بتایا کہ 2 بلین وہاں سے آ جائے گا, 1 بلین یہ ہو جائے گا, مجھے لگ یہ رہا ہے کہ شاید بڑی فل تھروٹل ایفرٹ ہوگی, اور وہ اسپیئر ہیڈ کرے گی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یٹ اگین. یار اکنامک اسٹیبلٹی آ جائے, سیاسی اسٹیبلٹی کو خیر ہے. رؤف, سب سے بڑی انسٹیبلٹی آتی ہے اپوزیشن سے. ہم دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر بڑی ٹف وار چل رہی ہے سب کچھ. وہ شبلی فراز اور عمر ایوب ایک طرف ہیں, غور خان اور اپنا باقی لوگ دوسری طرف ہیں, یہ سب کچھ چل رہا ہے. کیا یہ پریشر بنا پائیں گے گورنمنٹ پہ؟ چاروں ہمارے پشتون بھائی ہیں, آپس میں سیٹل کر ہی لیں گے, جن چاروں کے آپ نے نام لیے ہیں. میں آتا ہوں اس پہ. اس سے پہلے ابھی انہوں زبیر صاحب بات کر رہے تھے, انتہائی محترم ہے میرے لیے, ریسپیکٹ ہے. 2-3 منٹ ہے, میں نے ان کا بھی لینا ہے, ان کا ضرور لیجیے گا سر. میں تھوڑا سی بات, وہ بار بار نا ٹانٹ کر رہے ہیں سسٹم پہ, لوگوں پہ, کہ یہ دیکھیں اس ملک میں ایسا ہی ہوتا ہے, نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. آئی ایم فلی ود دیم. یہ پھر انہیں خود سے شروع کرنا چاہیے تھا. جب یہ 7-8 گھنٹے جنرل باجوہ سے ملنے گئے تھے, جنرل فیض سے ملے تھے, اور مریم نواز صاحبہ کا کیس لے کر گئے تھے, پھر اس وقت ان کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ ایٹ لیسٹ آئی وانٹ بی پارٹ آف دیز ڈلٹی پولیٹیکل گیمز, کہ میں جاؤں, مریم نواز کا وہ کیس پیش کروں, میں جنرل باجوہ کے ساتھ بیٹھوں, جنرل فیض کو بلا لیا جائے, اور پھر اس کے بعد ٹائم نہیں ہے, مجھے جواب لینا پڑے گا. جواب لیں اب ضرور لیں سر. میں ایک پوچھنا چاہ رہا ہوں
جب آپ کو اپنی کنوینئنس ہو تو اس وقت زبیر صاحب کو بالکل یاد نہیں رہتا کہ مجھے آرمی چیف کے پاس نہیں جانا, مجھے ان سے نہیں ملنا, مجھے مریم نواز کے لیے بیگنگ نہیں کرنی. فیئر پلے صحیح. جب ہو جائے دوسرے لوگ کرنا شروع کر دیں, پھر کہیں یار یہ دیکھو ملک ایسا ہے, اس میں ایسے نہیں ہونا, اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. So with lot of due respect, Zubair Saab must be the last man to make comment on these things because he has been part of these political games. یہ خود حصہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, انہیں کے ساتھ گیمز کر رہے ہیں. گریسیسلی کیا کہہ رہے ہیں, نہیں جو بھی کہہ رہے ہیں زبیر, what do you want to say? So he should be the last man to زبیر wants to say something. زبیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ راشد صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. It should start with the person and I think I was wrong going and meeting him. نہیں, انہوں نے بڑی graceful. I think that's very graceful. Very graceful of him. No, coming to the sir political stability. اس وقت دنیا کے کون سے ملک میں اسٹیبلٹی آپ کر سکتے ہو نا, اس کے بعد سے تو کر سکتا ہوں روف صاحب. ہاں سر, ہاں انہوں نے کہا اب میں باتیں کر سکتا ہوں نا. ضرور سر, اب آپ نے اپنی غلطی مان لی, میرے دل میں آپ کی عزت بڑھ گئی ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کر. No, you can say that sir, I am with you. سر پولیٹیکل اسٹیبلٹی بات کی, اس کو یو ایس اے میں لگ رہی ہے آپ کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی, جو وہاں پہ اس نے اگر ٹرمپ نے جو وہاں پہ حشر نشر کیا ہوا ہے, اس کو یورپین یونین کا ذرا پڑھنے پولیٹیکل سسٹم یوکرین وار کی وجہ سے. آپ کو بڑی ٹائم ختم ہو رہا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی بڑھے گی, کیونکہ آئی ایم ایف کی آپ نے جیسے باتیں کی ہیں, ابھی ڈالر جو ہے نا 200 آپ کا 78-77 پہ رک گیا ہے, جو کہ بلکہ نیچے آ رہا ہے. سو مجھے لگتا ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے آنے والے دنوں میں, مجھے لگتا ہے, اور اس وقت پاکستان میں ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ کو پتہ ہے. مزہ کلوزنگ کامنٹ 1 منٹ, بڑھے گی اسٹیبلٹی کم ہوگی؟ uncertainty is the only certainty in Pakistan. Yeah, everywhere. اور دیکھیے 3 جو پلرز اس وقت ہیں, پہلے تو ہماری جو ٹرائیکا ہوتی تھی اس میں پریزیڈنٹ کا بھی رول ہوتا تھا, پریزیڈنٹ, آرمی چیف اینڈ جو ہے پرائم منسٹر. اب پچھلے چند سالوں میں جوڈیشری ایک امپورٹنٹ پلیئر کے طور پہ سامنے آئی ہے, لیکن سب سے امپورٹنٹ جو رول پاکستان کی پولیٹیکل سرٹنٹی میں رہا ہے, اسٹیبلٹی یا انسٹیبلٹی میں رہا ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کا رہا ہے. اور وہ عام طور پہ انسٹیبلٹی بڑھتی ہے جب گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی تناؤ آتا ہے. پہلی چیز یہ کہ کیا وہ تناؤ اس وقت نظر آ رہا ہے؟ نہیں نظر آ رہا. کیا اگلے 6 مہینے سال بھر میں کوئی تناؤ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کہہ نہیں سکتے, لیکن بظاہر نہیں لگتا. دوسرے یہ کہ اپوزیشن کتنا پریشر بلڈ کر سکتی ہے, اپوزیشن میں کتنا دم ہے. محض دھرنا دے کر چیزیں نہیں الٹ سکتے آپ گورنمنٹ کو. کیا وہ کیپیسٹی ہے کہ وہ پورے ملک میں ایک بھرپور ایجیٹیشن کر پائیں؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا. لیکن بظاہر ہم نے پاکستان میں جو پولیٹیکل موومنٹس دیکھی ہیں جو کامیاب ہوئی ہیں, وہ اس کی کامیابی کا نتیجہ الٹیمیٹلی ماشاءاللہ میں نظر آیا ہمیں. اور کیا وہ پی این اے یا اس طرح کی کوئی, لیکن نظر ہے تو گورنمنٹ کا فیلئر اپوزیشن کی سکسیس ہوگی نا. اپوزیشن کی سکسیس تو بڑی مشکل سے گورنمنٹ کا فیلئر بنتی ہے. دیکھیے جب مالک اگر کوئی اسٹرانگ موومنٹ چلتی ہے نا تو گورنمنٹ انڈر پریشر آتی ہے. اگر 2 طریقے ہوتے ہیں گورنمنٹ کے کسی موومنٹ کو ٹیکل کرنے کے, ایک ہوتا ہے بات چیت کے ذریعے, دوسرا ہوتا ہے فورس کے ذریعے. فورس کے نتائج عام طور پہ بائی فورس اگر کرتے ہیں تو وہ ہمارے سامنے ہے کہ اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں. کیا پہلی چیز یہ کہ کیا اپوزیشن, کلیکٹیو اپوزیشن میں کتنی جماعتیں ہوتی ہیں, کیا وہ اتنا پریشر بلڈ کریں کہ گورنمنٹ کو نیچے I have to wrap it up. I want a quick answer. کیا آپ کو جو اس وقت گرینڈ الائنس نظر آ رہا ہے اپوزیشن کا, آپ کو اس میں اتنا مسل نظر آتا ہے کہ وہ اتنا اسٹریٹ مسل بنا لے گی کہ گورنمنٹ کو پریشان کر لے؟ ابھی نہیں نظر آتا. چلیں مظہر, بہت شکریہ. روف آپ کا بہت شکریہ. منیب تھینک یو ویری مچ. زبیر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے باتیں سنی, ہم نے 2 دن میں صرف 3-4 سبجیکٹس احاطہ کیا تھا, اور 2-3 چیزیں بڑی کلیئر ہیں اور میں خود اس پہ بڑا کنونسڈ ہوں. ایک تو یہ کہ الٹیمیٹلی بات چیت تو ہر ایک کو آپس میں کرنی پڑتی ہے. تو وی ہوپ کہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اداروں کی طرح نہ سوچیں, اور جو انڈیویجولز ہیں وہ اداروں کی طرح نہ سوچیں. اداروں کی طرح اپروچ رکھیں, انڈیویجول رکھیں, تو ہر جگہ اپروچ بھی ہو سکتا ہے اور کامنالٹی بھی نکل سکتی ہے نیشنل انٹرسٹ کی. اور میں بڑا اس بات پہ کنونسڈ ہوں کہ ہمیشہ اپوزیشن سے زیادہ, سکسیس سے زیادہ گورنمنٹ کا فیلئر ہوتا ہے. ابھی تک ہمیں گورنمنٹ اتنی زیادہ لگ نہیں رہا انچارج, جہاں پہ یہ فائنانس منسٹر اور جناب کیبنٹ کمیٹی اور یہ اسی قسم کے چونچلے چل رہے ہوں, تو یہ بڑی ایک آپ کو لوز سارٹ آف ایڈمنسٹریشن نظر آتی ہے. جو حالات ہیں, جو توقعات ہیں,
We need the best of governance and the toughest of economic decisions and policy making decisions. اگر یہ نہ ہوا تو یہ جو 6-8 ماہ کی بات ہے، تو اگر یہ گورنمنٹ سینس آف ڈائریکشن نہ دے سکی اور سینس آف ہوپ نہ دے سکی، تو پھر یہ کوئی حیرانی کی بات نہ ہو کہ ابھی جو ہمیں لگتا ہے کہ بالکل آپس میں بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، شاید وہی آپس میں بات چیت کر رہے ہوں. ہماری تو دعا یہ ہے کہ جو بھی اس ملک میں ہونا ہے اس ملک کے لیے اچھا ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.